सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 41 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने कबीले के 4-5 आदमियों को डाका जनी और राहजनी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। एक रोज झरी बाबा ने मुझे कहा कि अब कहीं कोई बड़ी वारदात करके दिखाओ। अगर डाका जनी की वारदात करनी है तो घर भेदी की जरूरत है, मैंने कहा। ये तो कोई उस्तादी नहीं, झरी बाबा ने कहा। मैं घर भेदी के बगैर डाके डालता रहा हूँ। चलो, ऐसे ही सही, मैंने कहा। मैं तुम्हें घर भेदी के बगैर ही किसी साहूकार का घर खाली करके दिखाऊंगा। तय ये हुआ कि कुछ रोज के बाद एक शहर में किसी के घर डाका डाला जाएगा। अपने 2 आदमियों को शहर भेजना था जिन्होंने ये देख कर आना था कि कौन से घर में वारदात की जाए। मैंने जिस रोज झरी बाबा के साथ फूला के मुतल्लिक बात की थी, उससे 4-5 रोज के बाद का वाकया है कि फूला मेरे खेमे में आई। मैं तुम्हें एक बात सुनाने आई हूँ, उसने कहा। अगर तुम बूटी हासिल करने से डरते हो तो मैं तुम्हें एक और जरिया बताती हूँ जिससे दौलत मिल सकती है। मुझे ये पता चला है कि एक डाकू एक अंग्रेज अफसर को कत्ल करके भागा हुआ है। अंग्रेजों ने ऐलान किया है कि जो कोई उस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उसने हैरत से आंखें खोलकर और हाथ फैलाकर कहा, 10,000 रुपया? तुमने कभी 10,000 रुपया देखा है? इतनी बड़ी रकम से 2 घड़े भर जाने चाहिए। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो कहाँ है? मैंने पूछा। ये तो पता ही नहीं कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है और उसका मजहब और हुलिया क्या है। मैं तुम्हें बताती हूँ, फूला ने कहा। वो मुसलमान है, उसका नाम सिकंदर है, खूबसूरत जवान है और उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो इसी इलाके में है। फूला की जबान से ये सुनकर मेरी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन मैंने फूला पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कितना घबरा गया हूँ। एक घबराहट तो इसकी थी कि 10,000 रुपया इनाम इस जंगल बियाबान में भी मेरे ताक़ुब में पहुंच गया था, और ज्यादा हैरत इस पर हुई कि इस खाना बदोश लड़की को ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई हैं। तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं? मैंने पूछा। यहाँ से कुछ दूर शहर के 3 शिकारी एक जगह बैठे थे, फूला ने बताया। मैं उधर बूटी की तलाश में गई थी। हमारी औरतें जंगल में जाती रहती हैं, हमें कोई नहीं रोकता। वो तीनों शिकारी इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक अपने साथियों से कह रहा था कि सिकंदर मिल जाए तो समझो 10,000 रुपया मिल गया। मैंने तुम्हें उस डाकू के मुतल्लिक जो बातें बताई हैं ये मैंने उन्हीं से सुनी थी। मैंने उसकी बात पर यकीन ना किया। मुझे शक हुआ कि ये उन शिकारियों के पास गई होगी, और जिस तरह ये मेरे साथ मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, इसने उनके साथ भी किया होगा। लेकिन मैं समझ ना सका कि उन्होंने ये बात इसे क्यों बताई होगी। मैंने उसकी बात सुन ली और उसे कहा कि इस हुलिये का कोई आदमी कहीं नजर आया तो मैं उसे पकड़ लूंगा। फूला मेरे खैमे से निकल गई और मेरा सुकून और इत्मीनान भी उसके साथ ही निकल गया। दिमाग में यही एक कांटा उतर गया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस खाना बदोश लड़की को मेरे मुतल्लिक बताया है। ये मैंने अक्लमंदी की थी कि इन लोगों को अपना नाम गलत बताया था। मैं रात भर सो न सका। सुबह हुई तो मैं बाहर निकला, देखा कि फूला कुछ दूर तेज तेज जा रही थी। उसकी रफ्तार से साफ पता चलता था कि वो रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक नहीं जा रही। मुझे कुछ शक हुआ। मेरी राइफल मेरे पास आ चुकी थी, जो मैंने बिस्तर के नीचे बिछी हुई घास के नीचे रखी थी। मैंने राइफल निकाली और एम्यूनिशन के पोचों वाली पेटी कंधे के साथ लटका कर चल पड़ा। छुपकर चलने की बहुत जगह थी, टीकरियां भी बहुत थीं, चट्टानें भी थीं और खड्ड भी थे। मैंने फूला से कुछ फासला रखा और नजर उस पर रखी। वो एक टीकरी की ओट में ओझल हो गई। मैं टीकरी के ऊपर चला गया और बैठकर झाड़ियों की ओट से देखा। तकरीबन 2 फरलांग दूर दरख्तों के एक झुंड के नीचे एक छोटा सा खैमा लगा हुआ था। उसके करीब एक दरख्त के साथ खच्चर बंधी हुई थी। 3 आदमी खच्चर के बाहर बैठे थे। उनके सामने आग जल रही थी और आग पर कोई बर्तन रखा था। वो कोई अमीरजादे थे जो शिकार और पिकनिक पर आए थे। उस जमाने में कोई अमीरजादा या शहजादा ही इतनी दूर पिकनिक पर जाया करता था। मैं देखता रहा।
پھولا ان کے پاس جا پہنچی، ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں ٹیکری سے اس طرح اترا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ پھولا کے ساتھ مگن ہو گئے تھے۔ ان کے قریب ایک اور ٹیکری تھی۔ میں اس کی اوٹ میں ہو کر دبے پاؤں اس کے اوپر چلا گیا۔ یہ مٹی کی ٹیکری تھی، اس لیے اس پر جو گھاس تھی وہ خاصی اونچی تھی، وہاں سے مجھے اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں نوجوان تھے اور امیر کبیر لگتے تھے۔ جس نے پھولاں کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا وہ اٹھا اور پھولاں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ پھولاں سے کچھ کہہ رہا تھا جو مجھے سنائی نہیں دیا۔ وہ پھولاں کو ایک طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر پھولاں اس کے ساتھ جاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اس کے دونوں ساتھی اٹھے اور خیمے کے اندر چلے گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ ایک طرف کو چل پڑے۔ وہ شاید یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں۔ جس نوجوان نے پھولاں کا بازو پکڑ رکھا تھا وہ اسے خیمے تک لایا۔ وہ خیمے کے اندر جانا چاہتا تھا لیکن پھولا معلوم نہیں کیوں باہر ہی رک گئی۔ وہ خیمے کے اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے خیمے سے تھوڑی دور لے گیا۔ وہ ایک اور ٹیکری کی اوٹ تھی۔ میں ٹیکری سے اترا اور اس ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ بڑی اچھی جگہ تھی۔ تین طرف بالکل قریب قریب ٹیکریاں تھیں۔ صرف ایک طرف سے جو جگہ کھلی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھولاں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور پھولاں اس سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ میں نے للکارا، دونوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے رائفل دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی نالی اس نوجوان کی طرف رکھی تھی۔ وہیں بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ پھولاں، تم ادھر آ جاؤ۔ ذرا سوچ کر، میں نے پھولاں سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی تو میں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ خوبرو جوان تھا۔ یہ خوبصورتی آج کل کے نوجوانوں جیسی نہیں تھی۔ اس زمانے میں مردانہ خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہوتا تھا، مثلا دراز قد اور گٹھا ہوا جسم، چہرے کے نقوش بعد میں دیکھے جاتے تھے۔ یہ نوجوان ہر لحاظ سے جاذب نظر تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہے۔ وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس جنگل اور ویرانے میں ایک خانہ بدوش نے اس پر رائفل تان رکھی تھی۔ میں خانہ بدوشوں کے لباس میں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، زبان بند ہو گئی اور چہرے پر ایسے تاثرات آ گئے جیسے التجا کرنا چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ لڑکی خود ہی ہمارے پاس آ جاتی تھی، اس نے خوف زدگی کے لہجے میں رک رک کر کہا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھے پھولاں کی عزت بے عزتی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پھولاں خود ان کے پاس آتی تھی۔ میں اس قبیلے کی عورتوں کو جانتا تھا۔ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ پھولاں کو کس نے بتایا ہے کہ سکندر نام کا ایک آدمی ایک انگریز افسر کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر ہے۔ میں نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ تم نے لڑکی کو بھیج دیا ہے، اس نے کہا۔ اسے بلا کر پوچھو۔ کہتی تھی مجھے شہر لے چلو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اور تم یہاں اسے شادی کرنے کے لیے لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں رہنے والا پنجاب کا ہوں، اس نے جواب دیا اور ایک قصبے کا نام لے کر کہا کہ میرے والد صاحب وہاں کے تھانے میں انسپیکٹر ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ فضل حسین، اس نے جواب دیا۔ انسپیکٹر فضل حسین تھانے کے انچارج ہیں۔ انسپیکٹر فضل حسین کا نام سن کر مجھے دھچکا لگا۔ یہ وہی انسپیکٹر تھا جس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ مجھے زندہ پکڑے گا۔ اس نے مجھے اس روز، جس روز میرا اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ وہ میری شست میں تھا اور میں نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی۔ ایک ہی بار کئی خیال ذہن میں آ گئے، جن میں ایک یہ تھا کہ اس نوجوان کو پکڑ کر یرغمال بنا لوں اور فضل حسین کو پیغام بھیجوں کہ تم مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہو، پہلے اپنے بیٹے کو مجھ سے زندہ چھڑواؤ، لیکن 15,000 روپیہ نقد ساتھ لانا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے رقم نہ مانگوں، اس کے بجائے اسے بلا کر کوئی اور سودا کروں، مثلا یہ کہ وہ مجھے پکڑنے کا ارادہ دل سے نکال دے، لیکن یہ خیال بھی آ گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ ان خانہ بدوشوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس ان پر حملے کے انداز کا چھاپا مار کر مجھے پکڑ سکتی تھی، اور میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوں، اس نے کہا، جسے تم لوگ چھوٹا تھانے دار کہا کرتے ہو۔ یک لخت اس کی آواز تھانے داروں جیسی ہو گئی۔ کہنے لگا، سوچ لو، میں چھوٹا تھانے دار ہوں اور میرا باپ تھانے دار سے بھی بڑا ہے۔ تمہارا قبیلہ اندر ہو جائے گا، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری جوان لڑکیوں کے ساتھ پولیس کیا سلوک کرے گی۔
پہلے یہ دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، میں نے اسے کہا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف چل پڑا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ رائفل پھینک دو، یہ ایک للکار تھی جو مجھے اپنے عقب میں سنائی دی۔ رگوں میں خون جم گیا، میں آہستہ آہستہ پیچھے کو گھوما۔ یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ میں گھوموں گا تو یہ اے ایس آئی مجھے دبوچ لے گا۔ میں چوکنا ہو کر گھوما۔ وہ دو نوجوان تھے جو اس کے ساتھی تھے، وہ دونوں بندوقیں اٹھا کر کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے اس ساتھی کو پھولاں کے ساتھ اکیلا چھوڑنے کے خیال سے چلے گئے تھے۔ وہ اچانک آ گئے تھے، میں نے پھولاں کو وہاں سے بھی بھیج کر غلطی کی تھی۔ اس نے ان دونوں لڑکوں کو بتایا ہوگا کہ ان کا ساتھی پھنس گیا ہے۔ دونوں کے پاس دو نالی بندوقیں تھیں جو انہوں نے مجھ پر تانی ہوئی تھی۔ زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے یہ فائدہ حاصل تھا کہ میں نے پولیس کی خصوصی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ رائفل پھینک دے جانگلی، ایک نوجوان نے غصے سے کہا۔ ہم تیری لاش یہیں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ عین اس وقت انسپیکٹر فضل حسین کا بیٹا میری طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے رائفل لینے آیا تھا۔ میں نے رائفل دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اس کے آگے کر دی جیسے اسے پیش کی ہو۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو میں نے رائفل اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لی اور آگے ہو کر اس کی نالی اے ایس آئی کے پہلو کے ساتھ لگا کر دبائی۔ پھر میں اچھل کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور بازو کا گھیرا تنگ کر کے رائفل کی نالی اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف کر دی۔ اب چلاؤ گولی، میں نے انہیں کہا۔ میں نے رائفل کی نالی اے ایس آئی کی پیٹ کی طرف کر لی۔ بندوقیں وہیں پھینک دو، میں نے انہیں کہا۔ فوراً، پہلے گولی اسے ماروں گا پھر۔ وہ شہری لڑکے تھے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ انہوں نے بڑے آرام سے بندوقیں زمین پر رکھ دیں۔ ادھر آؤ، میں نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے اے ایس آئی کو چھوڑ دیا اور تینوں کو اکٹھے بٹھا دیا۔ ان کی بندوقیں اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ ہمیں بندوقیں دے دو گے؟ اے ایس آئی نے کہا۔ ایک میرے باپ کی اور دوسرے اس کے باپ کی ہے۔ تم نے مجھے اپنے باپ کی اور اپنی تھانے داری کا رعب دکھایا تھا۔ میں نے کہا، تم اے ایس آئی کب بنے ہو؟ میں ڈائریکٹ اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے والد صاحب کو انگریز افسر بہت چاہتے ہیں۔ میں نے ٹریننگ ختم کر لی ہے اور میں 20 دنوں کی چھٹی آیا ہوا ہوں۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ مجھے اپنے والد صاحب کے تھانے کے ساتھ والے علاقے کے تھانے میں تعینات کیا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے بڑی کوششوں سے مجھے اس تھانے میں لگوایا ہے۔ یہ تھانہ جو اس نے بتایا تھا، ڈیرے سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ دوسرے دو جاگیرداروں کے بیٹے تھے، ان تینوں کا گہرا دوستانہ تھا۔ وہ یہاں 3 4 دن رہنے کے لیے خیمہ لے کر آئے تھے، برتن بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ سارا سامان خچر پر لاد کر لائے تھے۔ انسپیکٹر فضل حسین کے بیٹے کا نام مظفر حسین تھا۔ یہ لڑکی تمہارے پاس کس طرح پہنچی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا۔ سنو میرے بھائی، مظفر نے کہا، تم اس لیے دلیر اور شیر بنے ہوئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں رائفل ہے۔ چاہے مجھے گولی مار دو، میں سچی بات ضرور کہوں گا۔ تمہاری یہی عورتیں اور یہی لڑکیاں شہر میں جاتی ہیں تو اسی طرح آدمیوں کو گھیر کر انہیں دھوکے دیتی ہیں، اور اگر کوئی ہم جیسا روپے پیسے والا آدمی مل جائے تو اپنا آپ بھی اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ چونکہ تم اس علاقے میں ہو اس لیے اپنے آپ کو اتنا غیرت مند ظاہر کر رہے ہو، لیکن تم اسے دھوکہ دے رہے تھے، میں نے کہا۔ تم اسے یہاں سامنے بٹھا کر پوچھو، مظفر نے کہا۔ یہ آج دوسری دفعہ ہمارے پاس آئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہم نے اسے اسی نظر سے دیکھا تھا جس نظر سے ہم اس قسم کی لڑکیوں کو شہروں میں دیکھا کرتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے پڑ گئی اور محبت کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس کے جواب میں اسی طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ کہتی تھی کہ میں ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا اور آج یہ پھر آ گئی۔ اس میں شک نہیں کہ میں اسے ادھر لا کر خراب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ پھولاں کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں تو کوئی اور بھید لینے کی کوشش میں تھا، لیکن مجھے ذرا بچ کر بات کرنی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ یہ جھوٹ کیوں بولا ہے کہ ایک ڈاکو کسی انگریز افسر کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے اور تم اسے گرفتاری کر کے 10,000 روپیہ انعام لوگے؟ میں نے کہا، اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائی، مظفر بولا، ہم تم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ تمہارے ہاتھ میں رائفل ہے، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ تم بے وقوف آدمی ہو اور خواہ مخواہ ہی گولی چلا دو گے۔ تم نے یہ بات کیا کی ہے کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کسی مفرور ڈاکو یا قاتل کی بات کی ہے؟ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ پاس بیٹھی سن رہی تھی۔
ہم نے جو پرندے اس روز مارے تھے وہ ہم پکا رہے تھے اور اسے کہا تھا کہ بیٹھو تم بھی کھانا کھا کر جانا۔ یہ بیٹھی رہی اور ہم باتیں کرتے رہے۔ کوئی ایسا مفرور ڈاکو ہے؟ میں نے پوچھا، جس کا 10,000 روپیہ انعام مقرر ہے؟ ہاں، مظفر نے جواب دیا، اور یہ شک بھی ہے کہ وہ اسی علاقے میں ہے۔ اس نے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے گرفتار کریں گے۔ مظفر کے دونوں ساتھی چپ چاپ بیٹھے تھے، ہر بات مظفر کرتا تھا۔ اس نے میرے متعلق ساری تفصیل سنائی۔ اس کے باپ نے اسے وہ واقعہ بھی سنایا جب میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اگر میں اسے پکڑوں، میں نے کہا، تو کیا 10,000 روپیہ مجھے ملے گا یا یہ انعام صرف پولیس والوں کے لیے ہے؟ یہ انعام ہر کسی کے لیے ہے، مظفر نے جواب دیا۔ اگر کوئی کتا اسے پکڑ لے گا تو اس کے مالک کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے اپنے والد صاحب کے تھانے میں اس کی فوٹو دیکھی تھی، مظفر نے کہا۔ بہت خوبصورت جوان ہے، لیکن اس فوٹو میں اس کی داڑھی نہیں۔ اب سنا ہے کہ اس نے داڑھی بڑھا لی ہے۔ میں تمہیں غور سے دیکھتا ہوں تو تمہارا حلیہ اور چہرہ اس کے حلیے کے عین مطابق نظر آتا ہے۔ جانے دو اسے، تم اس کا حلیہ جان کر کیا کرو گے؟ میں غریب آدمی ہوں بھائی میرے، میں نے کہا، اگر میں ہی اسے پکڑ لوں تو 10,000 روپیہ مل جائے گا۔ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں بڑے غصے اور دبدبے میں ان سے باتیں کر رہا تھا، اور اب میں بالکل ہی نرم ہو گیا تھا۔ اس نرمی کو انہوں نے بھی محسوس کیا اور وہ منتیں کرنے لگے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا، میں نے کہا، لیکن تمہاری عمر دیکھتا ہوں اور تمہارے ماں باپ کا خیال آتا ہے تو دل میں رحم جاگ اٹھتا ہے۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میری جگہ میرے قبیلے کا کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ دیکھو مظفر، تم پولیس انسپیکٹر کے بیٹے ہو اور تم دونوں جاگیرداروں کے بیٹے ہو۔ اپنے آپ کو فرعونوں کے بیٹے مت سمجھو، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ لوگ تمہاری تھانے داری کے آگے سجدے کریں گے۔ اور تم دونوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ دولت سے تم کسی کی عزت بھی خرید سکتے ہو۔ عزت بیچنے والے موجود ہیں، لیکن اپنی عزت پر خون بہانے والے بھی موجود ہیں۔ دیہاتی علاقے میں آ کر اپنے آپ کو اپنے آپ میں ہی رکھا کرو۔ جاؤ، اگر میرے قبیلے کے آدمی آ گئے تو تمہیں اس خیمے اور اس خچر کے بغیر جانا پڑے گا۔ وہ تینوں اتنی تیزی سے اپنا سامان سمیٹ کر اور بندوقیں اٹھا کر بھاگے جتنی تیزی سے فوجی بھی اپنا کیمپ نہیں سمیٹ سکتے ہوں گے۔ جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مظفر کی مدد کو اس کے ساتھی کس طرح پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پھولا دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے گئی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ مظفر کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ چلے گئے اور میں اپنے ڈیرے میں آ گیا، لیکن میں خاصا پریشان تھا۔ زیادہ پریشانی یہ تھی کہ میں خانہ بدوشوں کی زبان سے ناواقف تھا۔ ان کے لب و لہجے میں اردو یا پنجابی نہیں بول سکتا تھا، لیکن ان نوجوانوں میں سے شاید کسی نے میری اس خامی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ پھر بھی میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے نوٹ کر ہی نہ لیا ہو۔ میں جھری بابا کے پاس گیا، اسے یہ سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں خطرے میں ہوں۔ اسے یہ بھی بتایا کہ پھولاں شہر کے ان شکاری لڑکوں کے پاس جاتی رہی ہے اور اسی نے اس چھوٹے تھانے دار کے ساتھیوں کو میرے پیچھے لگایا تھا۔ پھولاں یتیم لڑکی ہے، جھری بابا نے کہا۔ اس کی صرف ماں ہی ماں ہے، جو بیچاری بیمار پڑی رہتی ہے۔ یہ لڑکی اپنی ماں کو تو پلے ہی نہیں باندھتی۔ میں اس کی عادتوں سے واقف ہوں، کئی بار مجھ سے مار کھا چکی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں کرتی۔ اس کی ماں مر گئی تو میں اس لڑکی کو کسی کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ تم فکر نہ کرو، اگر پولیس یہاں آ گئی تو تمہیں اس طرح چھپائیں گے جیسے تمہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ تیسری رات پولیس آ گئی اور اس طرح آئی جس طرح اچانک آندھی آ جاتی ہے اور کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ وقت آدھی رات سے ذرا پہلے کا تھا۔ خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں صرف کتے جاگ رہے تھے۔ پہلے کتے بھونکے، پھر 3 یا 4 گولیاں فائر ہوئیں اور تمام قبیلہ جاگ اٹھا۔ چاندنی رات تھی، ساون کی دھلی ہوئی فضا میں چاندنی پوری طرح شفاف تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی ٹارچیں تھیں جو پولیس والوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ پولیس کے 2 3 آدمی بار بار للکار رہے تھے، جہاں ہو وہیں رہو، جو بھاگے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایک للکار اور سنائی دی، سکندر، زندہ رہنا چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ وہاں تو قیامت کی افراتفری اور بھگدڑ برپا ہو گئی تھی۔ عورتوں اور بچوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ پولیس کے آدمی خیموں کو اکھاڑ رہے تھے۔ تیز و تند طوفان جیسا سما تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہر چیز اڑ رہی ہو۔
اتفاق سے میرا خیمہ ایک طرف تھا، درمیان میں نہیں تھا۔ میں نے رائفل اٹھا لی، اس کی میگزین میں 5 راؤنڈ ڈالے، میں پاؤں پر سرکتا خیمے سے نکلا اور خیمے کی اوٹ میں ہو گیا۔ پولیس کے آدمی خیموں کے اندر جاتے، خانہ بدوشوں کو مارتے، دھکے دیتے اور خیمے اکھاڑتے آ رہے تھے۔ میرے خیمے کی طرف 2 کانسٹیبل آئے، میں خیمے کے دوسری طرف تھا۔ وہ خیمے کے اندر گئے تو میں بیٹھے بیٹھے خیمے سے پرے چلا گیا۔ قریب ہی ایک پرانا درخت تھا، میں اس کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پولیس کی نفری کتنی ہے۔ اچانک ڈیرے کے وسط میں شعلے بلند ہونے لگے۔ یہ پرانے کپڑوں کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ خانہ بدوش جب آبادیوں کے قریب ڈیرا لگاتے تھے تو ان کے بچے اور عورتیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے چیتھڑے اکٹھے کر کے لاتی تھی۔ انہیں دریا یا نہر میں دھو کر اور خشک کر کے شہر میں ہی یہ لوگ بیچ آتے تھے۔ ان کے خریدار آٹا پیسنے والی مشینوں کے مالک ہوتے تھے یا اسی طرح چھوٹے موٹے کارخانوں والے مشینیں صاف کرنے کے لیے یہ کپڑے خریدتے تھے۔ میں کپڑوں کا یہ انبار ہر روز دیکھا کرتا تھا۔ پولیس نے اس انبار کو آگ لگا دی تھی۔ ان شعلوں کی روشنی میں مجھے پولیس کے آدمی نظر آنے لگے۔ نفری زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے یہ صرف ایک تھانے کی نفری ہے۔ میں درخت کی اوٹ سے ہٹ کر پیچھے چلا گیا جہاں اونچی گھاس تھی۔ میں اتنی اچھی پوزیشن میں تھا کہ پولیس کے ایک ایک آدمی کو چن چن کر مار سکتا تھا، لیکن میں تو نکل جاتا۔ پیچھے پورے کا پورا قبیلہ عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا جاتا، یا ان کے چیدہ چیدہ آدمیوں کو سزائے موت دے دی جاتی۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اب میں اس قبیلے کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ صرف میں ہی خطرے میں نہیں تھا، بلکہ پورا قبیلہ خطرے میں آ گیا تھا۔ قبیلے کے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ میں بھاگ جاتا۔ اس صورت میں پولیس یہ سمجھتی کہ میں یہاں نہیں رہتا۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر رہی تھی، وہ یہ کہ میں نے ان لوگوں کو اپنا نام سکندر نہیں بتایا تھا، اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میری گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا ہے۔ اب پولیس کی للکار سے قبیلے والوں کو میرا اصلی نام معلوم ہو گیا تھا۔ اگر میں یہاں رہتا تو یہی لوگ میرے دشمن ہو جاتے۔ انہیں پولیس یہ ضرور بتا کر جاتی کہ میری قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ ان لوگوں سے میں یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ 10,000 روپے پر لات مار کر مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ میرے لیے اب یہی فیصلہ موزوں تھا کہ پولیس شب خون میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے میں نکل بھاگوں۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا میرے خیمے کے قریب آیا۔ جلتے ہوئے کپڑوں کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ انسپیکٹر فضل حسین کا بیٹا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر مظفر حسین تھا۔ وہ کانسٹیبلوں کو للکار رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ مظفر جو حکم دے رہا تھا وہ کوئی سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ معلوم نہیں اسے کیا سوجھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہٹتا میرے قریب آ گیا۔ شاید وہ ڈیرے کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس سے بمشکل 4-5 قدم دور گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ پاؤں پر سرک کر میں آگے ہوا۔ شور میں وہ میرے پاؤں کی سرسراہٹ نہ سن سکا۔ میں ذرا اور آگے ہوا اور وہاں سے چیتے کی طرح اچھل کر اس پر جھپٹا اور اس کی گردن اپنے بائیں بازو کے گھیرے میں جکڑ لی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، میں نے رائفل گھاس میں پڑی رہنے دی تھی کیونکہ اس سے ریوالور بھی چھیننا تھا۔ اس نے بھی آخر کچھ ٹریننگ لی تھی۔ میں نے اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لی تو اس نے دایاں ہاتھ جس میں ریوالور تھا پیچھے کو کیا۔ میں پہلے ہی چوکس تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ ریوالور مجھ پر فائر کرے گا اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کی گردن پر بازو کا گھیرا اور تنگ کر دیا۔ میرا بازو اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ میں نے بازو ذرا اوپر کر کے اس کی ٹھوڑی کو اور زیادہ اوپر کر دیا۔ اس کا دم گھٹا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا جو میں نے اٹھا لیا۔ قتل میری فطرت نہیں تھا۔ پھر مظفر جیسے نوجوان کو جو انگریزوں کے حکم پر اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھا، میں قتل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے گھسیٹ کر پیچھے گھاس میں لے گیا اور بازو اس کی گردن سے ہٹا دیا۔ اس نے گھوم کر مجھے دیکھا، میں نے ریوالور کی نالی اس کی طرف کر رکھی تھی۔ چاندنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی۔ او، اس نے کہا، یہ تم ہو؟ میں تمہارے قبضے میں ہوں، یہ بتا دو کہ تم سکندر ہی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا، میں ہی سکندر ہوں۔ پھر تم اچھے خاصے بے وقوف ہو، اس نے مجھ سے ڈرے بغیر کہا۔ تم اپنے آپ کو باوریا کہلاتے ہو اور اردو پنجابی لہجے میں بولتے ہو۔ تمہاری زبان نے ہی تمہاری نشاندہی کی ہے۔ کیا تمہارے والد صاحب نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ سکندر کو کوئی نہیں پکڑ سکتا؟
میں نے اسے کہا، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ اس سنگ دل آدمی نے اپنے بیٹے کو مروانے کے لیے کیوں بھیج دیا ہے؟ اور پیچھے چلو۔ وہ پیچھے ہٹا، میں بھی پیچھے ہٹا اور جھک کر اپنی رائفل اٹھائی، پھر اسے اتنی دور پیچھے لے گیا جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اسے ایک درخت کے نیچے لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اور آفیسر کون ہے۔ میرے تھانے کا سب انسپیکٹر راجندر سنگھ ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا۔ میرے ساتھ سیدھی سیدھی باتیں کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئے ہو، نشاندہی کس نے کی ہے؟ تم نے خود اپنی نشاندہی کی ہے، اس نے کہا۔ تم اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر رہے ہو، مگر تم میں اتنی عقل نہیں کہ اپنی زبان ذرا بدل لیتے۔ وہ میں سن چکا ہوں، میں نے کہا۔ تم شاید اپنے باپ کی شے پر آئے ہو۔ ہاں، اس نے کہا۔ اس روز یہاں سے ہم گئے تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے آج ایک باوریا دیکھا ہے جو ان کے لہجے میں نہیں بول سکتا، اور اس کا چہرہ ویسا ہی لگتا ہے جیسا آپ نے مجھے سکندر کا بتایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری آنکھوں، پیشانی، ہونٹوں اور چہرے کے رنگ کے متعلق کچھ باتیں پوچھی۔ میں نے انہیں ہر ایک بات کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سکندر ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے چہرے، قد اور جسم کے متعلق تفصیلات سنائیں۔ میری چھٹی کے ابھی 6 روز باقی تھے، مظفر نے کہا۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ اپنے تھانے میں چلے جاؤ اور باقی چھٹی منسوخ کروا دو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ آئے اور سب انسپیکٹر راجندر سنگھ کو بتایا کہ وہ مجھے کیوں لائے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں چھاپا ماروں، اس سے مجھے تجربہ حاصل ہوگا، اور اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو یہ میرا ایک ایسا کارنامہ ہوگا جس سے میری ترقی کا راستہ کھل جائے گا۔ تمہارے والد صاحب کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا۔ مجھے خود پکڑتے اور اپنی قسم پوری کرتے۔ ان کا تھانہ دور ہے، مظفر نے جواب دیا۔ یہ علاقہ ہمارے تھانے کا ہے۔ والد صاحب واپس چلے گئے تھے۔ سب انسپیکٹر راجندر سنگھ نے اپنا ایک مخبر یہاں بھیجا تھا۔ اس نے یہاں باوریوں کے ڈیرے میں آ کر کہا تھا کہ وہ کتے کا ایک بچہ خریدنا چاہتا ہے۔ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے تمہیں بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ کل کی بات ہے۔ واپس جا کر اس نے پکا شک ظاہر کیا کہ یہ تم ہو، یعنی مفرور قاتل تم ہی ہو۔ اس طرح میں اور سب انسپیکٹر راجندر سنگھ چھاپا مارنے آئے۔ اپنے والد صاحب کی کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل ڈالو مظفر، میں نے کہا۔ انہوں نے مجھے اپنا ذاتی دشمن سمجھ لیا ہے۔ آج انہوں نے تمہیں مروا دیا ہے، لیکن میں ڈاکو نہیں۔ مجھ میں انسانیت موجود ہے۔ میں انہیں ان کا بیٹا واپس کر رہا ہوں۔ میرے یہ الفاظ ان تک پہنچا دینا کہ انسپیکٹر فضل حسین صاحب، میں آپ کا بیٹا واپس کر رہا ہوں۔ اس وقت تمہاری جان میری انگلی کے نیچے ہے۔ ذرا سی انگلی ہلا دوں تو ریوالور کی گولی تمہارے سینے سے پار ہو جائے گی، لیکن میں گھٹیا اور اوچھا آدمی نہیں۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا، اس نے کہا۔ میں یہ احسان تمہارے والد صاحب پر اور تمہاری والدہ پر کر رہا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے انگریز ڈی ایس پی کو ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے ڈی ایس پی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں پولیس کے ہاتھ سے کتنی بار اور کس طرح نکلا ہوں۔ اپنے والد صاحب سے یہ باتیں کرنا، میں نے کہا۔ انہیں کہنا کہ انگریزوں کی وفاداری میں کوئی خزانہ نہیں۔ میں نے دہشت گرد گروہ توڑے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ میں نے انگریزوں کی وفاداری میں ایسے ایسے کارنامے کیے تھے کہ انگریز افسر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ہندوستان میں انگریزوں کی بادشاہی کو دہشت گردوں سے محفوظ کر دیا تھا، مگر انگریزوں نے مجھے اپنا غلام ہی سمجھا اور مجھے حکم دیا کہ فلاں لڑکی کو ہمارے پاس لے آؤ۔ میری باتیں غور سے سنو مظفر، میں تمہاری جان لینا نہیں چاہتا، میں تم میں جان ڈالنا چاہتا ہوں۔ تم نوجوان ہو، مسلمان ہو، میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہتا ہوں۔ تمہارے والد صاحب انگریزوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرا بھی یہی اصول تھا کہ اپنے آقا کا نمک حلال کرو اور اپنے فرائض پر اپنی جان بھی قربان کر دو، لیکن انگریز افسر جس لڑکی کو رات کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے وہ میری بہن تھی۔ میں نے اسے چھپا دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد ڈی ایس پی وار نے ایک ہندوستانی ملازم کی بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر اسے ایک باغ کے اندھیرے میں لے گیا۔ میں نے پیچھے جا کر اسے قتل کر دیا۔ غریب لڑکی اس کی منتیں کر رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ کنواری رہنا چاہتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس کی عصمت داغدار ہوتی، میں نے انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر دیا اور اپنی بہن کو جہاں چھپایا تھا وہاں سے ساتھ لے کر بھاگ اٹھا۔ بہن کہاں ہے؟ مر گئی ہے، میں نے کہا۔ اپنے والد صاحب سے کہنا کہ انگریز افسروں کو ضرور خوش کرو، لیکن یہ سن لو مظفر،
اگر تمہاری بہن ہے تو اسے انگریز افسروں کے سامنے نہ آنے دینا۔ مظفر دوست، یہ ملک تمہارا ہے، یہ مٹی تمہاری ہے، اس مٹی کی عزت تمہاری عزت ہے، اس مٹی کی بے حرمتی نہ کرو۔ مجھے کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ بولو مظفر، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی بہن اور ایک غریب لڑکی کی عزت کی حفاظت میں ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا تھا۔ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا، مظفر نے کہا۔ میں والد صاحب کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن سکندر ایک بات کہوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت میری جان تمہارے قبضے میں ہے اس لیے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ ہر کسی کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ میں اللہ کے قبضے میں ہوں، وہ اللہ ہی تھا جس نے مجھے کئی بار پولیس کے گھیرے سے نکالا۔ میں جنگل میں پڑا مر رہا تھا تو اللہ نے انسانوں کے روپ میں فرشتے بھیج کر مجھے نئی زندگی دی۔ تم اب کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ کیا اسی طرح بھاگتے اور چھپتے پھرو گے؟ کبھی اچھے حالات میں ملو گے تو بتاؤں گا، میں نے کہا۔ اپنے والد صاحب تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں شور کم ہو گیا اور اب یہ آواز بار بار بلند ہوتی تھی، مظفر حسین کو دیکھو کدھر گیا ہے۔ پھر یہ پکار سنائی دیتی تھی، او مظفر، اوئے کہاں چلا گیا؟ جاؤ مظفر، میں نے کہا، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں انہیں کیا بتاؤں گا میں کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کہنا تم ایک شک پر اونچی گھاس کی تلاشی لینے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا تم ابھی بچے ہو، یہ سکھ تھانے دار تمہاری بات مانے گا نہیں۔ پھر بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ سکندر یہاں نہیں تھا۔ ان باوریوں نے مجھے پناہ دی تھی، اگر تم انہیں کسی تکلیف سے بچا سکو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ جاؤ، یہ لو اپنا ریوالور۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ریوالور لیا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اسے سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ میں نے اس کی جان بخشی کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پر میری باتوں کا اثر ہوا تھا۔ سکندر، اس نے کہا، تمہیں اب ان باوریوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ ان پر آج چھاپا پڑا ہے تو کل بھی پڑے گا۔ تم تو چلے جاؤ گے، میں اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈال سکوں گا۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی ہے اور رنگ گورا ہے۔ سکندر بھائی، تم یہاں سے نکلو، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، انہیں اپنے حال پر چھوڑو، زندہ رہے تو ملیں گے۔ وہ چلا گیا، میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب یہ سوچ آئی کہ اب کہاں جاؤں گا تو دل ڈوبنے لگا۔ میں وہاں سے کچھ اور دور جا کر ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، میں باوریوں کے ڈیرے کو دیکھ رہا تھا۔ پرانے کپڑوں کے جلتے ہوئے انبار کے شعلے کم ہو گئے تھے اور باوریوں کا شور و غوغا جو ذرا تھم گیا تھا پھر بلند ہونے لگا۔ عورتوں کی چیخو پکار سب سے زیادہ اونچی تھی۔ پولیس ان کے آدمیوں کو ہانک کر تھانے لے جا رہی تھی، ان پر کسی نے رحم نہیں کرنا تھا۔ میں نے سنایا ہے کہ یہ خانہ بدوش جرائم پیشہ لوگ تھے، میں جانتا تھا تھانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے ان لوگوں پر یہ مصیبت آن پڑی تھی۔ جھری بابا کا بار بار خیال آتا تھا، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اب اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں تنہا رہ گیا تھا اور میں اس علاقے میں اجنبی تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ علاقہ کیسا ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا تھا یہ علاقہ ہموار اور میدانی نہیں تھا۔ رات نے تو مجھ پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات گزر جائے گی تو میں کہاں چھپوں گا۔ میں ہمت ہار جانے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جس نے مجھے بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ گھبراہٹ سی میرے دل پر بیٹھنے لگی۔ سب سے بڑا خطرہ میرے لیے پیدا ہو گیا تھا، یا میں نے خود یہ خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے انسپیکٹر فضل حسین کے بیٹے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر مظفر حسین پر اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ مجھے گرفتار کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ مظفر حسین نے اپنے باپ کو بتانا تھا اور باپ نے میری گرفتاری کے لیے اس علاقے کے تمام تھانوں کو اطلاع بھجوا دینی تھی کہ مفرور سکندر اس علاقے میں موجود ہے۔ میں نے وہاں سے کسی طرف چلنا تھا، لیکن کس طرف؟ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس طرف جاؤں۔ صرف ایک سمت ایسی تھی جدھر مجھے نہیں جانا تھا، یعنی پیچھے کو۔ مجھے پیچھے نہیں جانا تھا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر اتر کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ مجاہدین کے ذہنوں سے واپسی کا خیال نکل جائے۔ میں نے ہندوستان کی ایک لڑکی کی عصمت کی خاطر ایک انگریز کو قتل کر کے اپنی کشتی جلا ڈالی تھی۔ میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو گیا تھا، مجھے اب آگے ہی آگے جانا تھا۔
میں نے طارق بن زیاد کی مثال دے کر اسلام کے اس عظیم فاتح سپہ سالار کی توہین کی ہے۔ وہ اسلام کا پرچم یورپ کے سینے میں گاڑنے کے لیے گیا تھا، اور میں چوری کی ایک رائفل اٹھائے قاتلوں اور ڈاکوؤں کی طرح چھپتا اور بھاگتا پھر رہا تھا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اور کہیں پناہ نہ ملی تو کسی بڑے ڈاکو کے پاس چلا جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لو۔ اس خیال سے کہ مجھے وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنا چاہیے، میں ایک سمت کو چل پڑا۔ ارادہ یہ کیا تھا کہ ساری رات چلتا رہوں گا اور تیز چلوں گا تاکہ اس علاقے سے نکل جاؤں۔ رائفل میرے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی رائفل کو چھپانا ناممکن تھا، لیکن رائفل کو میں پھینک بھی نہیں سکتا تھا، اس کی ضرورت کہیں بھی پڑ سکتی تھی۔ میں ساری رات چلتا رہا۔ جوانی کی نیند پر قابو پانا اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نیند مجھ پر غلبہ پانے لگی۔ میں اور تیز چل پڑا۔ اس سے کچھ بیداری حاصل ہوئی، لیکن آدھے گھنٹے کے لیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد نیند بھی آنے لگی اور ٹانگیں تھکن محسوس کرنے لگیں۔ میں اپنے ذہن میں یہ تصور لے آیا کہ پولیس نے مجھے گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا ہے، مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے، اور مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے میرے سر اور منہ پر کالی ٹوپی ڈال دی گئی ہے۔ پھر میں نے اپنا جسم پھانسی سے لٹکتا ہوا دیکھا۔ اس تصور سے میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ میں پھانسی سے بھاگ رہا تھا۔ میرے نیچے زمین ہموار نہیں تھی۔ میں 3 گھاٹیاں اترا اور چڑھا تھا۔ بڑے لمبے لمبے کھڈ تھے۔ ایک برساتی نالے میں سے بھی گزرا جس میں کہیں کہیں پانی تھا۔ میں بلند زمین پر بھی چلا، کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور قریب کوئی قصبہ یا شہر نہیں۔ روشنیاں قصبوں اور شہروں میں ہوا کرتی ہیں۔ میں کسی پگڈنڈی پر نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسے ویرانوں کی ضرورت تھی جن میں سے انسان نہ گزرتے ہوں۔ مجھے شیروں اور چیتوں کا ڈر نہیں تھا۔ میں ان درندوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر میں انسانوں سے ڈرتا تھا۔ میں نے کبھی مر جانے کی خواہش کی تھی، مگر اب میں موت سے ڈر رہا تھا۔ کیا میں نفسیاتی طور پر کمزور ہو گیا تھا؟ کیا میں جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا؟ یہ شاید تنہائی کا اثر تھا کہ میرے حوصلوں میں پہلے والا دم خم نہیں رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی یاد نے تو جیسے آدھی جان نکال لی تھی۔ یہ صرف ساتھی نہیں تھے، یہ تو سگے بھائیوں جیسے تھے۔ ماں باپ تو یاد ہی نہیں رہے تھے۔ خواجہ صاحب اور شہناز کی محبت نے پچھلے زخم مندمل کر دیے تھے، مگر جو زخم ان کی موت نے لگائے ان سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ حمید اللہ خان بھی نہ رہا، بالا اور نور اللہ بھی نہ رہے، تو خواجہ صاحب اور شہناز کی جدائی ایک زہر بن گئی۔ یہ زہر میرے رگو ریشے میں سرایت کرتا جا رہا تھا، اور میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ میری جسمانی توانائی گھٹتی جا رہی ہے۔ ایک خیال آ گیا، میرے ساتھی زندہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میں نے انہیں ڈوبتے اور مرتے تو دیکھا نہیں تھا۔ اس خیال نے مجھے سہارا دیا، پھر اسی خیال نے ایک امید کی صورت اختیار کر لی۔ زندہ انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مل ہی جاتے ہیں۔ میرے ساتھی بھی مجھے مل جائیں گے۔ تینوں نہ ملے تو کوئی ایک تو مل ہی جائے گا۔ یہ ایک خوبصورت فریب تھا جو میں نے اپنے آپ کو دیا۔ فریب فرار کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ خیالوں اور خواہشوں کو امید کا بحروپ دے کر میں چلتا گیا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے آگے کیا ہے۔ میں بیداری کے خواب دیکھتا جا رہا تھا یا میں چلتے چلتے سو گیا تھا۔ اچانک شڑاب شڑاب کی آوازوں نے مجھے خوابوں اور خیالوں سے بیدار کر دیا۔ میں ایک برساتی نالے میں سے گزر رہا تھا۔ اس میں ٹخنوں تک پانی تھا۔ میں رک گیا اور دیکھا۔ اس نالے کے کنارے اونچے تھے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے اور کس طرح نالے میں اترا تھا۔ میں شاید سو گیا تھا یا خیالوں اور خوابوں میں کھو گیا تھا۔ میں پانی میں ہی چلتا گیا۔ زیادہ سے زیادہ گہرا پانی گھٹنوں تک تھا۔ میں جانوروں کی طرح پانی سے گزر گیا۔ کنارے پر چڑھا۔ یہ گلی سی تھی، دائیں اور بائیں مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان گھاٹی چڑھتی تھی جو میں چڑھ گیا۔ چاند نیچے چلا گیا تھا۔ مجھے اگر اچھی طرح نظر آ رہا تھا تو اس علاقے میں ٹیلے ہی ٹیلے تھے، درختوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف سے بھونکنے اور غرانے کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں اور دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اچانک بائیں طرف سے فٹ بال جیسی کوئی چیز میری ٹانگوں سے ٹکرائی اور میرے دونوں قدموں کے درمیان سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا اتنی زور سے میری ٹانگوں سے ٹکرایا کہ میں گر پڑا۔ کتا بھی رک گیا۔
اس کے پیچھے ایک اور کتا آیا جو میرے قریب سے آگے گزر گیا۔ وہ جو میری ٹانگوں کے ساتھ ٹکرایا تھا وہ اٹھا اور بڑے غصے سے دانت نکال کر مجھ پر غرانے لگا۔ اس کا منہ چاند کی طرف تھا۔ یہ کتا نہیں، بھیڑیا تھا۔ تب میں سمجھا کہ جو چیز میرے قدموں کے درمیان میں سے گزر گئی تھی وہ خرگوش تھا، اور دو بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے۔ ان میں سے ایک تو خرگوش کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا مجھ پر غصہ جھاڑ رہا تھا کہ میں اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ میں نے رائفل لاٹھی کی طرح گھمائی، وہ دوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر اسے خیال آ گیا کہ وہ تو خرگوش کے پیچھے جا رہا تھا، وہ ادھر کو دوڑ پڑا۔ بھیڑیا اکیلا ہو تو حملہ نہیں کرتا، دو ہوں یا تین ہوں اور بھوکے ہوں تو انسان ان سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں آگے چل پڑا، میں بھی خرگوش ہی تھا اور بھیڑیوں سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں خرگوش نے مرنا تھا، میرے پکڑے جانے کا بھی یہی انجام تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں پیدا ہوتے ہی گھر سے نکلا اور کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا، اور میں چلتا ہی جاؤں گا۔ افق پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جائے گا اور میری منزل سراب ہوگی جسے دیکھ دیکھ کر میں چلتا رہوں گا، اور اس منزل تک جا پہنچوں گا جو ہر انسان کی منزل ہے۔ چلتے چلتے چاندنی تاریک ہو گئی، چاند کی شمع بجھ گئی، گھپ اندھیرا، اور میں اس اندھیرے سمندر میں ڈوب گیا۔ پھر دنیا روشن ہو گئی، مگر اب چاندنی سفیدی نہیں، پیلی پیلی سی تھی۔ میں زمین پر نہیں تھا، ایک درخت کی چوٹی پر تھا۔ درخت چیل یا سفیدے جیسا لمبوترا اور اونچا تھا۔ اس کے ٹہن نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں تھیں۔ پتے بہت کم تھے۔ میں اس کی چوٹی پر بیٹھا تھا اور دو ٹہنیوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ درخت کانپ رہا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا، ایک عورت زمین پر بیٹھی آہوزاری کر رہی تھی۔ وہ کسی بہت بری تکلیف میں مبتلا تھی۔ میری یہ حالت تھی کہ میں گرنے والا تھا۔ درخت ہل نہیں رہا تھا جیسے تیز جھکڑ میں درخت ہلا کرتے ہیں، بلکہ درخت کانپ رہا تھا، اور میں بہت ہی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا، مگر سنبھلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میں درخت کی طرح خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارد گرد ویرانہ تھا سوائے ایک عورت کے جو نیچے آہوزاری کر رہی تھی، اور کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اس عورت نے منہ اوپر اٹھایا، میں نے اسے پہچان لیا۔ امی جان! میں نے چلا کر اسے پکارا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مارنے شروع کر دیے۔ امی جان! میں نے اور زیادہ بلند آواز سے اسے پکارا۔ وہ اور زور سے زمین پر ہاتھ مارنے لگی۔ زمین پر ہاتھ مارتے وہ سر اس طرح زمین تک لے جاتی تھی جیسے سجدے کر رہی ہو۔ میں اترنا چاہتا ہوں، نہیں اتر سکتا۔ مجھے تپش محسوس ہونے لگی جیسے زمین جل اٹھی ہو اور درخت کو بھی آگ لگ گئی ہو۔ دھواں سا اٹھا جو میری آنکھوں کو لگا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ آنکھیں کھولیں تو درخت تھا، نہ میری ماں تھی۔ میں زمین پر پڑا تھا اور دھوپ اتنی تیز تھی کہ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ سورج سر پر آ گیا تھا، میں دو ٹیلوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ معلوم نہیں رات کس وقت میں چلتے چلتے گرا اور سو گیا تھا۔ رائفل میرے پاس زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سو تو بہت لیا تھا، لیکن رات کے خواب کا خوف ایسا سوار ہوا کہ جاگ کر بھی دل پر طاری رہا۔ پھر ماں یاد آ گئی، اس کی آہوزاری یاد آئی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ماں کی روح میرے ساتھ ہو اور وہ مجھے تکلیف میں دیکھ رہی ہو۔ میں بچہ بن گیا۔ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے۔ میری ذات میں، میرے وجود میں ایک بچہ رونے لگا۔ مجھے اس کے رونے کی آوازیں بڑی صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ گمشدہ بچہ تھا، گھر کا راستہ بھول گیا تھا، بھٹکتا پھر رہا تھا، روتا اور بلبلاتا تھا۔ میں نے بچے کو پہچان لیا۔ اس کے آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہچکیاں اس کی تھیں اور سینہ میرا تھرکتا تھا۔ سکندر تو مر گیا تھا۔ انسان اتنا قوی ہے کہ چٹانوں کو توڑ سکتا ہے، اور انسان اتنا کمزور ہے کہ حالات کا ذرا سا جھٹکا اسے توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ میں توڑ پھوڑ کے لیے نکلا تھا، مگر میں خود ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ارد گرد درخت تھے، کچھ گھنے اور پھیلے ہوئے تھے، کچھ لمبوترے اور اوپر کو گئے ہوئے تھے۔ جھاڑیاں تھیں، سبزہ تھا، کچھ دور مٹی کی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، جس سے میں سمجھتا کہ دور یا نزدیک کوئی گاؤں ہے۔ بھٹکتے ہوئے مسافر راتوں کو روشنیاں اور دن کو آبادیاں ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں سے اپنی منزل کا پتہ ملے گا، مگر میں وہ راہی تھا جو روشنیوں اور آبادیوں سے دور بھاگتا تھا۔ میں ہاری ہوئی فوج کے ایک زخمی سپاہی کی طرح
زمین پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اٹھ نہ سکوں گا۔ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا، جنگل کے تمام پرندے درختوں سے ایک ہی بار اڑے۔ یہ دھماکہ ان کے اڑنے کا تھا، یہ ہر قسم کے پرندے تھے۔ انہوں نے فضا میں اس قدر شور برپا کر دیا کہ میں زور سے بولتا تو مجھے اپنی آواز سنائی نہ دیتی۔ اس طرح پرندے اس وقت اڑا کرتے ہیں جب گولی فائر کی جاتی ہے، مگر وہاں کسی نے بندوق یا رائفل نہیں چلائی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا، پرندے بھگدڑ اور افراتفری کے عالم میں اڑ رہے تھے۔ کچھ پرندے درختوں میں چھپتے اور پھر اڑ جاتے۔ مجھے ایک باز دکھائی دیا جو دور اوپر ایک چکر میں اڑ رہا تھا۔ وہ اپنی پسند کے پرندے کو دیکھ رہا تھا۔ پرندے اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اڑتے پھرتے تھے۔ آخر باز غوطے میں آیا۔ میں نے اس کے شکار کو دیکھا، وہ جنگلی کبوتر تھا۔ باز نے پنجوں سے اس پر جھپٹا مارا، کبوتر کے بہت سے پر اڑے اور وہ فضا میں پھڑ پھڑانے لگا۔ باز جھپٹا مار کر اوپر چلا گیا تھا، کبوتر اڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیچے کو آ رہا تھا۔ باز ایک بار پھر غوطے میں آیا اور کبوتر کو پنجے مار کر اوپر سے گزر گیا۔ کبوتر کے بہت پر ایک بار پھر اس کے جسم سے الگ ہو کر اڑے اور کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا تیزی سے نیچے آنے لگا اور آخر زمین پر آ رہا۔ وہ مجھ سے 25-30 قدم دور گرا ہوگا۔ وہ میری طرف دوڑا، مگر باز اوپر سے آیا اور اس کی پیٹھ پر پنجے رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب کبوتر اس کا تھا۔ میں کبوتر کی بے بسی اور باز کی درندگی دیکھ رہا تھا۔ میں نے باز کی دلیری بھی دیکھی، اس نے میری طرف دیکھا، لیکن مجھ سے ڈرنے کے بجائے اس نے اپنی ٹیڑھی چونچ سے کبوتر کا پیٹ چاک کرنا شروع کر دیا، پھر کھانے لگا۔ وہ کھاتا بھی تھا اور میری طرف بھی دیکھتا تھا۔ میرے پاس رائفل تھی، میں اسے بڑی آسانی سے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن گولی کا دھماکہ نشاندہی کر دیتا کہ یہاں کوئی آدمی ہے۔ باز نے کبوتر کو پنجوں میں اٹھایا اور اڑ گیا۔